पाकिस्तान में ऑल पार्टी मीट हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वहां मौजूद हैं। कल का जो हादसा हुआ है ये एक हमारी और बल्कि दुनिया की तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। बहुत अफसोसनाक, बहुत ट्रेजिक हादसा है। अल्लाह ताला से हम सब की दुआ है, जैसे मौलाना साहब ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उन सब बच्चों को, उन तमाम टीचर्स को, प्रिंसिपल को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके जो वरसा हैं, पसमानदगान हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए जी। और फिर उसके साथ साथ जो फ़ौज पाकिस्तान के जो जवान शहीद हुए हैं उनको भी अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। इससे पहले भी फ़ौज के हमारे जो जवान हैं, अफसर हैं, सिविल इंतज़ामिया के जो अफसर हैं, जवान हैं, पुलिस के जो अफसर हैं, जवान हैं, इसी तरह से जो सियासतदान माजी के अंदर और उनके बच्चों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, ख़ास तौर पे इस सूबे में, और इसके साथ साथ मासूम शहरियों को जो निशाना बनाया गया, यकीनन अल्लाह ताला उन सब को शहादत का दर्जा दे और उन सब को अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क ने वॉर ऑन टेरर के, और इसमें जहाँ तक इंसानी जाने हैं वो भी हज़ारों में हैं, और जो पाकिस्तान को जो मुआशी नुकसान पहुँचा है वो भी यकीनन बहुत हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स में वो भी जाता है। तो पाकिस्तान ने बड़े भारी ज़ख्म उठाए हैं, बहुत इस पे कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानियाँ किसी तौर के ऊपर रायगा नहीं जानी चाहिए, और इंशाल्लाह रायगा जाएंगी भी नहीं। आप सबका यहाँ पे आना इस बात को साबित करता है कि हम सब जो है वो पाकिस्तान में अमन के ख्वाह हैं। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए, और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अमन व सुकून की जगह बने। तो उसके लिए अभी ज़रब अज़्म में भी जिस तरह से हमारे फ़ौजी जवान अपनी जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मुल्क की खातिर, मुल्क में अमन की खातिर और दहशतगर्दी से हमेशा नजात की खातिर जो वो काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कामयाबी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनकी जो सेंचुरीज़ हैं, उनके जो हाइड आउट्स हैं, उनका जो नेटवर्क है, उसको ख़त्म करने में उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया है। तो यकीनन ये जो इस वक्त ऑपरेशन है मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक दायमी अमन भी कायम हो जाएगा। तो कल का जो वाक़या है इस पे मैं ये समझता हूँ कि हमें इन मासूम बच्चों के जो खिलखिलाते जो चेहरों और अब उनके आसूदा रूहों को जो अपनी आंखों के सामने रख कर ये जंग लड़नी होगी। अगर ये जज्बा हम अपना कायम रखेंगे, इस जज्बे को बिल्कुल कायम दायम के साथ सलामत रखेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इन जो मंजर जो कल हमने देखे हैं, अभी आप आंखों के सामने अगर इनको ज़िंदा रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये इससे इस
جو جہاد اس وقت یہ قوم لڑ رہی ہے اس سے انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے کی پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان مناظروں کو نہ بھولیں. جس طرح سے انہوں نے گولیوں سے چھلنی کیا، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو گولیوں سے ان کے چہروں کو پھاڑ کے رکھ دیا، اور جس طرح سے انہوں نے ان کا خون کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا کوئی ٹریجک واقعہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو ہم نے اس آپریشن کو بہت ہی جو ہے وہ سوچ و بچار کے بعد ہم نے اس کو شروع کیا. اپوزیشن اور کیا دوسری پارٹیاں کیا، ہم نے آتے ساتھ ہی جب جیسے حکومت بنی تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے میٹنگ کی. میٹنگ میں ڈسکس کیا کہ ہم اس سلسلے میں کیا اقدامات کریں. ہم نے اس معاملے میں بھرپور مشاورت کی سب کے ساتھ کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے. سب کی پھر یہ متفقہ رائے تھی کہ ان کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھولا جائے، بات چیت کی جائے، اور اس کے بعد کوشش کی جائے کہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. بات چیت کا دور شروع ہوا، لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا اس کا نتیجہ نکلا. اس کے بعد پھر یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب بات چیت کا دروازہ مزید کھلا رکھنا مناسب نہیں ہے، اور پھر اس پہ اثر نو یہ سوچا گیا کہ اب جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایک فیصلہ کن حوالے سے ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے. لیکن نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں نے اپنا یہ کہا کہ نہیں، ہم ڈائلاگ کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں، اور پھر ڈائلاگ کو ایک اور موقع دینے کے لیے ہم نے پھر بات چیت کا دروازہ کھولا، اور کچھ عرصہ بات چیت ہوتی رہی. لیکن اس کی تفصیل سے بائیں نارج میرے خیال ہے کہ سب لوگ آگاہ ہیں، تو اس میں کوئی کامیابی نہ مل سکی. اور پھر کراچی کا واقعہ ہوا ایئرپورٹ کا، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں کئی لوگ مارے گئے، اور پھر وہ دہشت گرد بھی وہاں پہ مارے گئے. لیکن وہ واقعہ کوئی معمولی نوعیت کے نہیں تھا. اس واقعے کے بعد یہ فضا بننی شروع ہو گئی کہ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے. اس کے خلاف آپریشن کا فیصلہ جب کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے اندر ایک یونینیمٹی تھی، کنسنسس تھا کہ ہاں یہ آپریشن جو ہے بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، اور اس آپریشن کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا جائے. تو آپریشن شروع ہوا، اور آپریشن کے بعد کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور آج تک ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں. اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے. جو بلو بیک کے جو خدشات تھے، وہ بلو بیک کے اس طرح کے خدشات جو تھے وہ اس کا جو ہے وہ ریل لیول بہت کم رہا. اور یہ اس سے پہلے واگا کا جو واقعہ ہے اور پھر جو کل کا واقعہ ہے، یہ بڑے واقعات ہوئے ہیں اس آپریشن کے بعد. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ اس کی تفصیل میرا خیال ہے کہ اگر یہ یہاں پہ میڈیا بھی ہے تو یہ بعد میں ہم بات کر لیں گے. لیکن ہماری جو افغانستان کے ساتھ گفتگو جو ہوئی، اس میں جو آئے افغانستان کے صدر پاکستان میں، ان کے ساتھ ایک بڑی بہت کنسٹرکٹیو ہماری گفتگو ہوئی، اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے، آپ کو بھی ملی ہے، آپ ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اشرف غنی صاحب سے یہ بات ہماری ہوئی، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہمیں ایک آپس کے تعلقات میں ایک نیا پیج ٹرن کرنا چاہیے. وہ مجھ سے بھی زیادہ کین تھے اس بات پہ. انہوں نے کہا جی کہ بالکل نیا پیج نہیں بلکہ نئی بک ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ تو بہت اچھے جذبات ہیں، بڑی خوشی ہو رہی مجھے آپ کے الفاظ سن کے. اور یہ طے پایا کہ ہم دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی سرزمین کو
ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونے دیں گے، اور یہاں سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ اٹیک لانچ نہیں کیا جائے گا۔ اس پہ بہت ہم نے سختی کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے بھی پاکستان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا، چاہے وہ پاکستان کے اندر آ کے کیا یا انہوں نے کابل میں بیٹھ کے کیا، اور پھر ہم نے بھی دل سے ان کو اپریشیٹ کیا، ان خیالات کو بھی، ان جذبات کو بھی، ان سٹیٹمنٹس کو بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا آغاز ہے جو پاکستان کا افغانستان کا ہوا ہے، اور یہ اچھے فیصلے ہوئے ہیں، اور اب ان فیصلوں پہ عمل ہونا چاہیے، ان فیصلوں پہ پانی نہیں پھرنا چاہیے، اور پھر کوئی یہ فیصلے جو اچھے فیصلے یہ مایوسی کی شکل جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ تو رات بھی میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بلکہ اس جو واقعہ پہ بہت ہی افسوس کا اظہار کیا۔ کابل کے اندر بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں اور ہم نے بھی ان واقعات پہ افسوس کا اظہار کیا۔ تو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ طے پایا کہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں آپ ان کے خلاف آپریشن کریں، اور پاکستان تو آپریشن کر ہی رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر پاکستان کو ایسے ایلیمنٹس جو کہ اس آپریشن سے کہیں باہر نظر آتے ہیں تو ہم بھرپور ان کے خلاف آپریشن کریں گے۔ تو یہ سب باتیں ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہیں، اور کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں اس کی تفصیلات بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ کچھ میرے خیال ہے کہ آ بھی رہی ہیں، لیکن مکمل تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اس میں آج چیف آرمی سٹاف جو ہے وہ کابل انہوں نے جانا تھا، وہ شاید ابھی چلے گئے ہیں، جو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بھی جا کے ملیں گے، اور پھر جو ہے وہ جو آئی سی ایف کے جو کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملیں گے۔ اشرف غنی صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوگی، اور جو کل کا واقعہ ہے اس پہ بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ تو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس ریجن کو دہشت گردی سے پاک کریں، نہ صرف پاکستان کو بلکہ یا افغانستان کو بلکہ مکمل اس علاقے کو دہشت گردی سے پاک کریں۔ اب ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ اب افواج پاکستان کو ایک مسئلہ یہ درپیش ہے۔ کل میں یہاں پہ پشاور میں تھا، اور ہماری یہاں پہ پشاور کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوئی، چیف آرمی سٹاف بھی موجود تھے، جرنیل بھی موجود تھے، حکومت کے چند جو ہے وزراء بھی موجود تھے، منسٹر انٹیریئر بھی وہاں پہ موجود تھے، چیف منسٹر بھی موجود تھے، گورنر بھی موجود تھے۔ تو ان کو جو اس وقت جو پریشانی جو درپیش ہے، جو پریشانی جو لاحق ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے ہارڈن کرمنلز یا ہارڈن ٹیررسٹ جو اس وقت گرفتار کیے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح سے ان کا ڈسپوزل ہو، کس طرح سے ایسے مقدمے، ایسی عدالتیں ہوں جو کہ جلدی کے ساتھ ان کے ٹرائلز کو کنکلوڈ کرے اور ان کو جزا یا سزا دے جس کے بھی وہ مستحق ہیں۔ لیکن یہ کام چونکہ نہیں بڑھتا، اور پھر لا محالہ ایسے لوگ پھر چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہی کی دہشت گردوں کی صفوں میں دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری ساری جو ایفرٹ ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل ایک جینوئن مسئلہ ہے ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد کی جتنی بھی کورٹس ہیں انہوں نے آج تک کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا نہیں ہے، اور وہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور ایک کال جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مقدمہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس مسئلے کو جب تک کہ حل نہیں کیا جائے گا، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پوری طرح سے نہیں جیتا جا سکتا۔ تو اس کے لیے یقیناً میرا خیال ہے کہ جو لا میکرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ آخر پھر اس کا حل کیا ہے۔ اور یہ صرف فاٹا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ فاٹا سے باہر بھی کیفیت اس سے ملتی جلتی ہے کہ جو ہے وہ ایسے کیسز کے اندر فیصلے نہیں ہو پاتے، اور کئی سالوں سے 10 سالوں سے
20 सालों से ये मामला जो है ये लटके हुए हैं, तो इसमें यकीनन कोई पुलिस की भी कोई अपना कमज़ोरियाँ होंगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से होंगी, कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह के हवाले से भी होंगी, लेकिन ऐसे अपना जो है केसेस को इतनी देर तक जो है वो मुलतवी रखना, उनके फैसले ना करना, ये भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा तशवीश का मामला है जिसमें मैं समझता हूँ कि उनका कहना ये हक बजानिब है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी कुछ और बातें मेरे जहन में है जो यकीनन मैं बाद में करने का इरादा रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो कल का जो अंदुनाक और बड़ा दर्दनाक वाक़या जो हुआ है, मैं चाहता हूँ कि IGFC जो है वो इस सिलसिले में जो है वो आप सबको ब्रीफ करें, और जो है वो आप सबको ब्रीफ करें और बताएं, और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि इन सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात फिर हो सकती है। चीफ ऑफ स्टाफ लेवल कोर्ट